अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। व्यूअर्स, पे दर पे ट्वीट्स का सिलसिला जारी है इमरान खान के अकाउंट से, और इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिस जेल में है वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, उनके पास कोई कागज़ पेंसिल मौजूद नहीं है, और भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इमरान खान का अकाउंट इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा है, और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए, ट्वीट्स करते हुए कौन रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? वकास वलाना मेरे साथ मौजूद है। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, ट्वीट्स का सिलसिला पे दर पे जारी है। समझ से बाहर है कि वो इमरान खान जिसके पास जेल में कोई भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं, उससे मुलाकात करने वाले आकर कहते हैं कि जनाब वो तो उसके पास तो कागज़ पेंसिल भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की बारी आती है, फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की बारी आती है, या इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की बारी आती है, तो उस हवाले से ट्वीट्स जो हैं वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से मुसलसल हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अकाउंट जो है इस वक्त यहूदी लॉबी इसको, मतलब उसको लुक आफ्टर कर रही है, और उनके ज़रिए ये अकाउंट इमरान खान का चलाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। थैंक यू आज सो मच। माशाल्लाह दूसरा रोज़ा है हाँ। और अल्लाह ताला बहुत बरकतें करे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर और तमाम रोज़ेदारों के ऊपर, और अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। और ये नफ्स को कंट्रोल करना जो है यही सबसे ये बड़ा अफजल चीज़ है। अफजल है, और यही सबसे बड़ा सबक है इन रोज़ों के लिए कि भूख प्यास तो कंट्रोल वैसे भी बंदा कर लेता है। आजकल कीटो डाइट भी लोग कर रहे हैं, डाइट्स भी बड़ी होती हैं, आप भी करती हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में। लेकिन ज़्यादातर तो यही है कि नफ्स को कंट्रोल करना है, हर बुराई से, हर गीबत से, हर झूठ से इंसान ने अपने आप को पाक रखना है। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, रियासत मदीना सानी बनाने वालों को, कि जैसे ही कुछ कायनात में अच्छे दिनों की बारी आती है, मतलब रमज़ान अच्छे दिन होते हैं ना, पूरे साल में से सबसे बेहतरीन डेज़ हैं। बाकी दिन तो हर कोई बेहतर है, अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ बेहतर है, मगर उनमें से सबसे बेहतर ये है, और उसमें सबसे बेहतर रमज़ान की आखिरी रात है, रमज़ानुल और उसमें से मुबारक। सबसे बेहतर कायनात में ताक रात, वो लैलतुल कद्र की रात। तो अब ये है कि मैं, मतलब ये इसलिए आपसे वैसे ही डिस्कशन कर रहा था, लेकिन उसमें ये समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि दूसरे बंदे को ये नहीं समझ आती कि वो कुछ कुछ तो ख्याल कर ले, कुन अफजल दिनों का ख्याल कर ले। रमज़ान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े का मतलब ये है कि आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से, दूसरा मुसलमान, आपके दूसरे एक्ट लोग, से इंसानियत महफूज रहे। महफूज रहे। हम्म। चलो हाथ से वो कुछ नहीं कर सकता, ज़ुबान से कुछ नहीं कर सकता, वो अपने ख्यालात से और अपने अल्फाज से जो उसने भर दिए हुए हैं उससे वबाल क्रिएट कर रहा है और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब मुझे जहाँ तक आइडिया है, मुझे ये लगता है कि असल में ना वो बंदा थोड़ा सा सुधर गया, खान जेल के अंदर, मगर ये बाहर बाहर जो कठपुतलियाँ फुदक रही हैं ना, जैसे वो कासिम सूरी हो गया, जैसे शहबाज गिल हो गया, जैसे उसके और कुछ लोग यूके में, यूएसए में ये जो लोग हैं ये फुदक रहे हैं। खान जो है उसको समझ आ गई है, उसने जो ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, वो ख़त लिखना, उसका मतन जो है उसमें उसने दूसरा तीसरा करके काफ़ी उसी बंदे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं जिनसे मदद मांग रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें कर करके आज अमेरिका से ही मदद मांगी जा रही है। मदद मांगी जा रही है। इसको समझ आ गई है कि यार मैं ना ये काम ना करूं, मगर ये जब काम यूथिये कर देते हैं, ये उनके उनके सामने उनका है और रियासत के सामने रियासत का बनने की कोशिश कर रहा है। ये गेम इसकी समझें। देखें, आप इसे जाके पूछेंगे, ये कहेगा मेरा तो ताल्लुक कोई नहीं है, मैं तो नहीं जानता किसने किया, मैं तो जेल में हूँ। जैसे ये कह रहा था मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूँ, 9 मई पता नहीं किसने कर दिया है। ठीक है, बाद में पहले क्या कह रहा था, करो, उनको पैगाम दिया करो, उन्होंने कर दिया। जब रियासत ने पूछा, कहा मैं तो जेल में, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था, मैं तो हिरासत में था। इसी तरह आज ये कह रहा है कि करो, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, अमेरिका में करो, यूएस में करो, यूके में करो, डेनमार्क में करो, नीदरलैंड में करो, हर जगह पे करो, इवन दुबई तक को ना छोड़ो, हर जगह पे करो। लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैंने आपसे ला ताल्लुकी करनी है, ठीक है, और मैंने रियासत का सगा बनना है।
تو یہ ایک گیم ہے. یعنی کہ اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ منصور علی خان کہتے ہیں نا کہ لونڈے لپاڑے اپنے وہ چھوڑے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے ہم پروپیگنڈا بھی کریں گے, فوج کے خلاف بھی پروپیگنڈا کریں گے, انتشار بھی پھیلائیں گے, لیکن جب بات میری ذات تک آئے گی تو میں کہوں گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں. یعنی اپنے لوگوں سے خود ہی اسٹیپ بیک کر لینا. دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. یہ میرے خیال, میں پھر بھی تھوڑا سا مارجن, ڈاؤٹ کا مارجن دے دیتا ہوں, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو, یا تو پھر انویسٹیگیٹ کریں کہ اس کا کیا آیا کسی کے ساتھ رابطہ ہے, پہلا سوال. جیل کے اندر کیا جہاں سے آرٹیکل لکھا جا رہا ہے رابطہ ہے اس کا؟ اگر ہے تو یہ تو بہت بڑی بریچ ہے, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ڈاؤٹ آف مارجن عمران خان کو. بٹ دیر آر اسٹرانگ ایویڈنسز کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اس وقت یہودی چلا رہے ہیں, گولڈ اسمتھ فیملی چلا رہی ہے. وہ تو اگلی بات ہے نا, اگلی کہانی ہے. لیکن پہلی بات کلیئر کریں, رابطہ ہے کہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسرا, یہ جو ملاقاتی آتے ہیں کیا ان کی سپرویژن ہو رہی ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, اور ریاست مخالف ریاست کی ایک جیل کے اندر بیٹھ کر ریاست کے خلاف نیریٹو تو نہیں ڈسکس ہوتا کہ جاؤ جا کے یہ آرٹیکل لکھنا ذرا ٹائمز میگزین پہ, ٹائمز آف نیو یارک پہ, واشنگٹن پوسٹ پہ, بلا بلا بلا, جہاں جہاں لکھتے ہیں یہ. تو کیا جیل کے اندر, اڈیالہ کے اندر جو ملاقاتی وکیل بہنیں جو بھی آتے ہیں, کیا ان سے یہ نیریٹو ڈسکس ہو کے تو نہیں آگے جا رہا؟ کیا ایز اٹ از جا رہا ہے, یا یہ صرف ایک پیغام دیتا ہے کہ یار وہ کام کر دو میرا, ٹھیک ہے, کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے, ہمارے سے بھی زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور عمران خان سے بھی زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے جیل میں, تو آپ نے اپنی نگرانی کرنی ہے, اور اگر وہاں سے نہیں آ رہا تو اسے ڈاؤٹ آف مارجن دے دیں, پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے نہیں پتا نا, میں تو ایک مارجن دے رہا ہوں کہ اگر وہ ایسا نہیں ہو رہا, نہ ملاقاتیوں کے ذریعے ہو رہا, نہ کوئی رابطہ ہے, وہ تو جیل میں بیٹھا ہے, نہ پین ہے نہ قلم ہے. اب بات آ جائیں دوسری بات, اگر وہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی قصوروار وہ ہے کہ اس نے اتنا زہر باہر بھر دیا ہوا ہے کہ یہ باز آ گیا, وہ باز نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ان کو باز کرنا پڑے گا کہ منع ہو جاؤ, ختم کر دو یہ. لیکن نہیں کرے گا نا, یہ سوال ہے نا, یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. تیسرا پھر فیکٹر ہے کہ آیا یہودی اخبارات میں, اسرائیل کے اخبارات میں عمران خان کے آرٹیکلز لکھے گئے, کسی اور پاکستانی کے حق میں آرٹیکلز نہیں لکھے گئے, اور وہ پاکستان کے نظریات کے خلاف ہیں. ریاست, میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لوگ تو انڈیا کے بھی ہمارے خلاف نہیں ہیں, ریاست ہے. ریاست مطلب ان کی پالیسی ہے, مطلب عام کامن مین تو شاید نہ ہو, لیکن ریاست تو ہے نا. بالکل ہے. اور پاکستان بھی ان کے خلاف ہے, نظریات کے خلاف, کیونکہ پاکستان انہیں ریاست ہی نہیں مانتا. تو کیا اس نے اس بات پہ کوئی تصحیح پیش کی ہے, تصحیح کی ہے اس نے کچھ نتھنگ ایٹ آل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مزہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ویکھیا میرے چاہنے والے نے نہیں. دیکھیں پتہ ہے کیا, یہ عمران خان کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے کہ مطلب ایک طرف تو مذاکرات کرنے ہیں اور اپنا آپ اچھا بنا کر پیش کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کارندے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ فوج کو گندا کریں گے, جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کریں گے یا اس طرح. یعنی کہ وہ جیسے ہم علی امین گنڈا پور کی بات کرتے ہیں نا کہ ہی از دا مین جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. تو وٹ آئی فیل اور وٹ مائی ایزمپشن اور انالیسز از کہ اس وقت رائٹ ناؤ عمران خان بھی یہی کر رہا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے اس کے جتنے بھی کارندے ہیں, شہزاد اکبر ہو جائے, عادل راجہ ہو جائے, XYZ جتنے بھی ہیں, اور جو پاکستان میں بھی جتنے بیٹھے ہیں, بیشتر پر تو اب پابندی لگ گئی ہے, آف ایئر ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی تھیں, گز لمبی ان کی زبان تھی, وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. سو ان کو تو آف ایئر کیا گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف ان کے ذریعے پروپیگنڈا کرواتا ہے, دوسری طرف اپنی کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے جو حکومت سے مذاکرات کرے, جو فوج سے مذاکرات کرے, آرمی چیف سے ملاقات کرے. ایک طرف ہم بھیک مانگ رہے ہیں, دوسری طرف ہم پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. سو ہم وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. نہیں, یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا نہیں ہے, اسے میں وہ لفظ نہیں بولوں گا, رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ہوتا ہے گھٹیا پن, ایسے ایزی کر رہے ہیں, یہ ہوتی ہے منافقت. ہاں, منافقت, گھٹیا پن. اچھا, ویسے اتنے جو صحافیوں پر قدغن لگائی گئی ہے, مطلب ان کے بقول جی آزادی صحافت پر قدغن لگا دی گئی ہے, لیکن ان کو آف ایئر کیا گیا ہے. چند ایک نام آبویسلی آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے.
آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی اپنی اوپینین، آفر ہوئے تھے، متی اللہ جان بھی مشکل میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آفر تو ہوتا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اصل میں نا ہمیں بھی، آپ کو بھی، جو آفر ہوئے ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں ہوئے، جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی، سب کو اپنی اپنی ڈومین ذمہ داری کو دیکھنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور کہ تنقید کتنی کو ہو سکتی، کتنی کو برداشت کی جا سکتی ہے. خبر دینا اور حکومت کے خلاف بے جا پروپیگنڈا کرنا، اس میں فرق ہے. بے جا پروپیگنڈا کرنا، لیکن آپ حکومت کے جو چیزوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت صحافی پاکستان میں موجود ہیں، ہم لوگ ہو جائیں، بہت بڑے بڑے ہمارے سینئرز ہو جائیں، ہمیں ود ان دا لمٹس رہتے ہوئے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ریاست کو نقصان پہنچے. میرے خیال میں جتنے بھی اس وقت آفر ہوئے ہیں وہ ریاست مخالف. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنے کا، رکھنے کا، عدالت نے. جب کیس سب جوڈس ہو جائے آپ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے. لیکن اگر ایک صحافی کہے آ رہا ہے 25 تاریخ نو آ رہا ہے، 22 نو آ رہا ہے، 24 نو آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، 3 مہینے تک آ رہا ہے، عدالت کو انفلوئنس کر رہا ہے، عدالت کو انفلوئنس کر رہا ہے، جج کو انفلوئنس کر رہا ہے. ججز کہتے تھے ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، اب تو فون تو بیچارے دیکھتے ہی ہوں گے، اب انسان ہے وہ بھی، ٹھیک ہے. اب فون کھول لیں، اگر غلطی سے سوشل میڈیا ہی کھول لیں اپنے لیئر ٹائم میں، چھٹی والے دن، کسی بھی وقت، ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور وہ دیکھیں ہاں جی آ رہا ہے، وہ بڑی عوام ہے اس کے ساتھ. اب وہ انفلوئنس ہوگا کہ نہیں؟ مطلب ایک چیز، وہ تو یہ تو بڑا چھوٹے لیول کا انفلوئنس ہے. یہ تو ٹرینڈز چلاتے ہیں ٹویٹر پر، ایکس پر، اور ججز کو جو ہے پریشرائز کرتے ہیں. وہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے، مطلب وہ ایک ٹرینڈ چل گیا. لیکن ایک پرومیننٹ فگر ہے، صحافی ہے جس کی ملینز میں فالوئنگ ہے، وہ اگر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے یا بیان دے رہا ہے آ رہا جے، اور سمجھدار ہے، اور پیمرا ریگولیٹ کر رہا ہے اسے انڈر دا باؤنڈریز، قانون کے تحت آتا ہے، صحافی ہے پراپر، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ جی آج رات 12 بجے آزاد ہو جائے گا، بلو آپ کی جیل سے فرار. ٹھیک ہے، 10:10 پر بلو آپ کی جیل سے فرار. آیا عمران خان نہ ہویا سنجے دت ہو گیا کہ اب وہ نکلے گا. اب وہ جو غلط خبریں دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سنی سنائی چیز کو پھینک رہے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے قانون بن گیا ہوا ہے، پیکا ایکٹ بن چکا ہوا ہے. تو یہ عمران خان نے بھی اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا. لیکن میرا ایک پھر بھی گلہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، رزق روٹی پہ ذرا لات نہ ماریں. میں تھوڑی سی نا ان کی سائڈ لے لیتا ہوں، اپنی برادری کی سائڈ لے لیتا ہوں کہ آپ رزق روٹی پہ لات نہ ماریں. آپ ایک کوئی کنسنسس کر لیں کہ بھائی آپ، لیکن اگر وہ یوتھیا بن چکے ہوئے ہیں تو پھر ان کا علاج کوئی نہیں ہے. اچھا، اس وقت جتنے بھی صحافی ہیں نا جو تھوڑا سا پرو پی ٹی آئی، جن کے دل میں، آپ کسی بھی جماعت کو اگر آپ کو وہ پسند ہے ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل چوائس ہے، لیکن ایک خاتون صحافی ہیں جو آج سے پہلے اتنی پرومیننٹ نہیں تھیں. جیسے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ لینے لگ گئیں، جو کام کرتی رہی ہیں، ہاں جی، وہ جیسے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، اچھی بات ہے آپ نام بھول ہی رکھیں، استاد محترم، تو وہ جیسے ہی انہوں نے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، جیسے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی سائڈ لینا شروع کی، اپنا یوٹیوب چینل انہوں نے سٹارٹ کیا، ان کو ایک پذیرائی ملی. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ چیز ڈائجسٹ ہو. ابھی میں اکثر ان کی جو ٹویٹس وغیرہ دیکھتی ہوں تو وہ اتنی کوئی لیتھل قسم کی زبان ہوتی ہے، اور اتنا مطلب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پی ایم ایل این والے ایسے کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ انہوں نے اسٹارٹ کیا. اچھا، ایک دن میں نے سوچا میں ذرا اس کے نیچے کامنٹس تو پڑھوں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے، بٹ لوگ اس خاتون صحافی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آئی سویئر بھی روزے ہیں، 90% لوگوں نے بیش کیا ہوا تھا، گالیاں دی ہوئی تھیں اور وہ سب کچھ. یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے یا رائے ہے کہ آپ ایک جماعت، مطلب جب آپ پھر کسی جماعت کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں نا تو پھر دیٹس دا ریزلٹ. یہ تو پرابلم ہوتی ہے. تو جماعت کے ٹاؤٹ نہیں بننا چاہیے. آج تک ہم یہاں پر بیٹھ کر ایون مسلم لیگ نون کی جو مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں، اور ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ہاں جتنا کو بنتا ہے، جتنا کو جائز ہے. یہ نہیں کہ ابھی اگر اس نے روڈ بنا دیا تو میں کیڑے نکالنا شروع کر دوں. بھائی بنا ہے، میرے اسٹیٹ کے پیسے سے بنا، اور اسٹیٹ کے لیے بنا ہے، لوگوں کے لیے بنا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں.
اور ہاں دیکھیں اس بات پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا صحافیوں کے ساتھ اس لیے ہوں کہ اگر کسی کے رزق پہ لات بجتی ہے اور اس کی اپنی بات پہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بجتی ہے، کرتوت جانے وہ، لیکن وہ جو رزق پہ لات بجی نا اس کا دکھ نہیں مجھے ٹھیک ہوتا ہے، وہ دکھ ہوتا ہے، بس۔ لیکن ان کو وارننگس بھی تو دی گئی نا کہ آپ باز آ جائیں، باز آ جائیں، تو باز آ ٹھیک ہے، جائیں. اب اب اگر ایک سزا بندہ دے باز نہیں آ رہا تو پھر اس کو کوئی تو سزا دے دیں طریقہ تھا ٹھیک ہو نا جائے گا، دوبارہ آ اس جائیں، کو بات کرنے کا. ختم، سزا دے دیں ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنی ڈومین کے اندر رہ کر پروڈکٹیو کرٹیسزم کرے گا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ وقاص ویئرز. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.